अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत मुहम्मदिया के लिए उसवा हसना बनाया है, एक रोल मॉडल बनाया है, ताकि मुसलमान नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नक्श कदम पर चलकर कामयाबी और कामरानी हासिल कर सकें। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो अमल हमें करके दिखाया है वो हमने करना है, और जिससे रोका है उससे हमने रुकना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और आपका तरीक़ा नमाज के हवाले से, इसमें एक सुन्नत आपकी सूरतुल फ़ातिहा के इख्तिताम पर आमीन बिल जहर कहना, ये भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित है और ये भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। ये बात याद रहे कि आमीन कहना सूरतुल फ़ातिहा के आखिर में गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन जब हमने पढ़ना है, उसके बाद आमीन कहना, इसके ऊपर इख्तिलाफ़ नहीं है। इख्तिलाफ़ जहरी नमाज़ों के अंदर जहरी आमीन कहने के ऊपर है। यानी अगर मुख्तसर लफ्ज़ों में इसको हम यूँ बयान कर सकें कि जहरी नमाज़ों के अंदर आमीन कहने पर इख्तिलाफ़ नहीं है, इख्तिलाफ़ ऊंचा या आहिस्ता आमीन कहना है, ये इख्तिलाफ़ है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जो अहादीस हमें मिलती हैं उससे यही साबित होता है कि इमाम भी आमीन ऊंची कहेगा और मुक्तदी जो है वो भी ऊंची आवाज़ के साथ आमीन कहेगा। इसकी हम इब्तिदा करते हैं। सही बुखारी की हदीस 780 नंबर, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इदा अम्मनल इमाम फ़अम्मिनू, जब इमाम आमीन कहे तो तुम भी आमीन कहो। इस हदीस से ये बात मालूम हो रही है कि इमाम के आमीन कहने के बाद मुक्तदियों ने आमीन कहना है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि आमीन इमाम साहब ने कह ली है, फिर उसके बाद हम मुक्तदी जो है वो आमीन कहेंगे? ये उसी वक़्त होगा जब इमाम ऊंची आवाज़ के साथ आमीन कहेगा, तभी मुक्तदियों को पता चलेगा कि हमने अब आमीन कहनी है। इसके ऊपर सवाल ये उठाया जाता है, जी इसके अंदर सराहत नहीं है कि आमीन ऊंची आवाज़ के साथ कहनी है। मुहद्दिसीन ने इस हदीस के ऊपर जो उन्वान कायम किया है, मसलन इमाम बुखारी रहमहुल्लाह हैं, इसी तरह इमाम इब्न खुज़ैमा रहमहुल्लाह हैं, इमाम इब्न माजा हैं, इमाम नसाई हैं और दीगर कई मुहद्दिसीन ने इस हदीस के ऊपर जो उन्वान कायम किया है वो है जहरी आमीन का। यानी इमाम जो है वो ऊंची आवाज़ के साथ आमीन कहेगा। इस हदीस से ये मसला साबित हो रहा है। और वो कैसे साबित हो रहा है वो मैंने आपको बता दिया कि मुक्तदियों को कब पता चलेगा कि इमाम साहब ने आमीन कह ली है तो अब हमने आमीन कहनी है। ये उसी वक़्त है जब इमाम ऊंची आवाज़ के साथ कहेगा। इसकी मिसाल हम ऐसे समझते हैं कि आप किसी को मजलिस के अंदर मुकर्रर करते हैं और उसे ये पाबंद करते हैं कि फ़लाँ बंदा जब मजलिस के अंदर बात कर ले तो फिर तुमने बात करनी है। तो अब वो कैसे उसकी बात के इख्तिताम पर अपनी बात करेगा? वो उसी वक़्त करेगा जब उसकी बात का इख्तितामिया वो सुन लेगा, उसको पता चलेगा कि इसने अब बात मुकम्मल कर ली है, अब मेरी बारी है कि मैंने बात करनी है। अगर पहला बात करने वाला वो बिल्कुल आहिस्ता आवाज़ के साथ बात करे, आवाज़ उसकी ऊंची ही ना हो, उससे सुनी ही ना जाए दूसरे बंदे से, तो वो कैसे उसके इख्तिताम पर बात कर सकता है? तो इसी तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फरमान जो है कि जब इमाम आमीन कहे तो तुम भी आमीन कहो, ये दलालत करता है कि इमाम साहब जो हैं वो ऊँची आवाज़ के साथ आमीन कहेंगे। ये तो होगी दलील इमाम साहब के हवाले से। अब मैं आपके सामने दलील रखता हूँ कि इमाम के साथ साथ मुक्तदी जो हैं वो भी ऊंची आवाज़ के साथ आमीन कहेंगे। ये सुनन नसाई मेरे सामने है, इसके अंदर ये हदीस का नंबर है 906। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पीछे नुऐम अल-मुजमिर रहमहुल्लाह फरमाते हैं, मैंने नमाज़ पढ़ी
تو انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، پھر اس کے بعد ام القرآن یعنی سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی، حتیٰ کہ جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پر پہنچے تو انہوں نے آمین کہا، یعنی وہ امام تھے تو انہوں نے آمین کہا۔ فقال الناس آمین، اور جو مقتدی تھے، جو دوسرے لوگ تھے، انہوں نے بھی آمین کہا۔ جب نماز مکمل کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو فرماتے ہیں انی لاشبہکم صلاۃ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تم میں سے سب سے زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کے ساتھ مشابہت رکھتا ہوں، یعنی میری نماز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت زیادہ مشابہت رکھتی ہے۔ اس حدیث سے بھی یہ بات معلوم ہو رہی ہے، اور یہ حدیث بھی صحیح ہے، کہ امام بھی آمین کہے گا اور مقتدی جو ہیں وہ بھی آمین کہیں گے، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ نے آمین کہی، پھر اس کے بعد مقتدیوں نے آمین کہی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے وہ فرما رہے ہیں کہ میں نے جو آمین کہی ہے اور بسم اللہ پڑھی ہے اور سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی ہے، یہ میری نماز تم میں سب سے زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مشابہ ہے۔ تیسری حدیث اس حوالے سے صحیح ابن حبان کی، یہ صحیح ابن حبان ہے میرے سامنے، اس کا صفحہ نمبر 147 ہے اور جلد نمبر 4 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من قراءۃ ام القرآن رفع صوتہ وقال آمین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سورۃ الفاتحہ مکمل کرتے تو پھر اس کے بعد آپ اونچی آواز کے ساتھ آمین کہتے۔ یہ حدیث بھی صحیح ہے۔ اس حدیث سے بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت یہ ہے کہ جب سورۃ الفاتحہ بلند آواز کے ساتھ پڑھی جائے گی تو اس کے بعد آمین بھی اونچی آواز کے ساتھ کہی جائے گی۔ سنن ترمذی کی یہ حدیث 248 نمبر، یہ سنن ترمذی میں نے اپنے سامنے کھولی ہوئی ہے۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین وقال آمین وبدأ بہا صوتہ، کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ سنا جب آپ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پر پہنچے تو آپ نے آمین کہا، ومد بہا صوتہ، اور آمین کہتے ہوئے آپ نے اپنی آواز کو لمبا کیا، اونچی آواز کے ساتھ آپ نے آمین کہا اور لمبا کر کے اس کو آمین کو آپ نے کہا تھا۔ یہ حدیث بھی صحیح ہے۔ اس حدیث سے بھی یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا طریقہ یہ ہے کہ جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہا جائے گا تو اس کے بعد اونچی آواز کے ساتھ آمین بھی کہیں گے ہم۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور آپ کی سنت کو اپنانے کا حکم جو ہے وہ سب مسلمانوں کو ہے، اس لیے جیسے آپ آمین کہتے تھے اسی طرح سب نمازی اونچی قرات والی نماز کے اندر آمین اونچی آواز کے ساتھ کہیں گے۔ پانچویں حدیث موجم ابی یعلا کی حضرت ام الحسین رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، یہ بھی صحیح حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرماتی ہیں میں سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مالک یوم الدین فقرا حتی بلغا ولا الضالین قال آمین، کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سورۃ الفاتحہ تلاوت کرتے ہوئے سنا، اور جب آپ ولا الضالین پر پہنچے تو اس کے بعد آپ نے آمین فرمایا۔ تو ظاہر ہے کہ انہوں نے جس طرح سورۃ الفاتحہ کی قرات سنی، اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز آمین کہنے کے حوالے سے بھی سنی، تو معلوم ہوا کہ آمین کہنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اونچی آواز کے ساتھ، اور اسی پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ یہ حدیث موجم ابی یعلا کے اندر 313 نمبر ہے۔ یہ چھٹی حدیث میں آپ کے سامنے سنن ابن ماجہ کی رکھ رہا ہوں، اس کی سند بھی صحیح ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما حسدتکم الیہود علی شیء ما حسدتکم علی السلام والتأمین، کہ یہودی تمہارے اوپر اتنا حسد نہیں کرتے کہ جتنا حسد وہ تمہارے السلام علیکم کہنے کے اوپر اور جو تم آمین کہتے ہو اس کے اوپر حسد کرتے ہیں۔
یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث کا نمبر ہے 856۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ مسلمان جب السلام علیکم کہتے ہیں اس کے اوپر بھی یہودیوں کو بہت حسد ہوتا ہے، اور جب مسلمان آمین کہتے ہیں اس وقت بھی یہودیوں کو بہت زیادہ حسد ہوتا ہے۔ اور ایک روایت کے اندر ہے کہ امام کے پیچھے جو تم آمین کہتے ہو، تو ثابت ہوا کہ آمین اونچی آواز کے ساتھ کہی جائے گی، کیونکہ اگر ہم آہستہ آواز کے ساتھ آمین کہیں گے تو یہودی نہ سن پائیں گے اور نہ ہی ان کو حسد ہوگا۔ وہ حسد کیسے محسوس کریں گے؟ جیسے ہم السلام علیکم اونچی آواز کے ساتھ کہتے ہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح ہم آمین بھی اونچی آواز کے ساتھ کہیں گے تو ان کو تکلیف ہوگی اور وہ حسد کے اندر مبتلا ہوں گے۔ اگر ہم آہستہ آواز کے ساتھ کہیں گے تو وہ نہ سنیں گے نہ ان کو تکلیف ہوگی۔ اس لیے اونچی آواز کے ساتھ ہی یہ کہنا سنت ہے، تاکہ یہودی جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ تکلیف محسوس کریں۔ ان روایات کے اوپر ہمارے دوستوں کی جانب سے یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ یہ جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف تعلیم کی غرض سے سکھایا تھا تاکہ پتہ چل جائے کہ آمین کہنا ہے، اس لیے آپ نے اونچی آواز کے ساتھ آمین کہہ کر جو ہے وہ صحابہ کو بتایا۔ پہلے نمبر پر تو مسئلہ یہ ہے کہ کیا ایسی کوئی دلیل موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ صرف صحابہ کو تعلیم دینے کے لیے اونچی آواز کے ساتھ یہ آمین کہنا سکھایا تھا، اس کے بعد اس کو سنت قرار نہیں دیا؟ ایسی کوئی دلیل موجود ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ اگر اس طرح کا جواب جو ہے وہ احباب دیں گے پھر تو بہت زیادہ مسئلے جو ہیں وہ خلط ملط ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی کہہ دیتا ہے جی آپ نے جہری نمازوں کے اندر جو سورۃ الفاتحہ اونچی آواز کے ساتھ پڑھی تھی یہ بھی صحابہ کو سکھانے کے لیے تھی، یہ بھی تعلیم کے طور پر تھی، یہ کوئی سنت نہیں ہے آپ کی، یہ بھی کوئی بندہ کہہ سکتا ہے۔ یہ اس وقت بات ہوتی ہے جب کسی حدیث کے اندر صراحت آ جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما دیں یا صحابی فرما دیں کہ ہمیں یہ صرف تعلیم دینے کے لیے آپ نے یہ مسئلہ اس طرح بیان کیا تھا، سنت یہ نہیں ہے، سنت اس طریقے سے نہیں ہے، تو ایسی صراحت آپ کو کسی حدیث کے اندر نہیں ملے گی۔ اگر بالفرض یہ صرف تعلیم کے لیے تھا عمل، یہ سنت نہیں تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صحابہ پھر اس پر عمل کیوں کرتے تھے؟ جن صحابہ کو سکھایا تھا اگر وہ یہ سمجھتے کہ یہ سنت نہیں ہے تو پھر انہوں نے بعد میں عمل کیوں کیا؟ مثال کے طور پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث سنن نسائی کے حوالے سے وہ آپ کے سامنے بیان ہو چکی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں آپ کے سامنے روایت رکھتا ہوں، صحیح ابن خزیمہ کے اندر ان کی روایت موجود ہے، حدیث کا نمبر ہے 572۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جناب نافع فرماتے ہیں، کانا اذا کانا مع الامام یقرأ بام القرآن فامن الناس امن ابن عمر ورأى تلک السنۃ۔ نافع فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امام کے ساتھ نماز پڑھتے تو سورۃ الفاتحہ کی بھی تلاوت کرتے، اور جب دوسرے لوگ آمین کہتے تو یہ بھی آمین کہتے، ورأى تلک السنۃ، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو سنت خیال کرتے تھے۔ اس حدیث سے تو واضح طور پر معلوم ہو رہا ہے کہ صحابہ اونچی آمین کہنے کو سنت سمجھتے تھے، یہ نہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف تعلیم دینے کے لیے یہ عمل سکھایا تھا، نہیں، بلکہ بطور سنت یہ عمل آپ نے سکھایا تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آپ کے شاگرد، آپ کے صحابہ یہ عمل کرتے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ صحیح بخاری کو دیکھیں گے، جناب عطا رحمہ اللہ فرماتے ہیں آمین دعاء، آمین دعا ہے، اور آگے فرماتے ہیں امن ابن الزبیر ومن وراءہ حتی ان للمسجد للجۃ، کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آمین کہا اور ان کے پیچھے مقتدیوں نے بھی آمین کہا، حتیٰ کہ مسجد کے اندر گونج پیدا ہو گئی۔ یہ صحیح بخاری کے اندر معلق روایت ہے، لیکن سند کے ساتھ یہ روایت مصنف عبدالرزاق کے اندر ہے، اور اسی طرح ابن ابی شیبہ کے اندر ہے، اور دیگر کئی حدیث کی کتابوں کے اندر یہ سند کے ساتھ روایت بھی موجود ہے۔ اس حدیث سے بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی
اونچی آواز کے ساتھ آمین کہتے تھے، اور ان کے جو پیچھے نماز پڑھنے والے مقتدی ہیں وہ بھی اونچی آواز کے ساتھ آمین کہتے تھے۔ اگر یہ آمین جو ہے صرف تعلیم کی غرض سے ہوتی کہ اونچی آواز سے آمین اس لیے آپ نے سکھائی تھی کہ صحابہ کو پتہ چل جائے کہ آمین اس طرح کہنی ہے، سنت یہ نہیں ہے، تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وفات کے بعد پھر صحابہ اس پر عمل کیوں کرتے تھے؟ صحابہ کا عمل کرنا یہ بتاتا ہے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے، لہٰذا امام بھی سورۃ الفاتحہ کے اختتام پر آمین اونچی آواز کے ساتھ کہے گا، اور مقتدی بھی اونچی آواز کے ساتھ آمین کہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔